ग्रेजुएट जिन्होंने कम से कम ग्रेजुएट किया हो वो लोग कैडर होते हैं। आज पंडाल में आके देख रहे हैं और मैं समझता हूँ इनसे पास जाना, इनसे अपने मामला मसले हल करवाना काम दे रहे हैं, वो पुरजोश हैं जिन्होंने एक अनपढ़ लड़का भी जाहिल नहीं है। वो एक लड़का तुम्हारे 10, 20, 50 पे भारी है, वो तुम्हें पूरी पूरी हिस्ट्रियां बता देगा। फिर तुम हमारे लोगों से तालीम छीनते हो। आज हमारी तालीम के ऊपर बनी है, हम खामोश नहीं बैठेंगे। हम इसका कारकुनान भी मुनज़्ज़म है, इसका हर शख्स हम बार बार कह चुके हैं कि कराची की आबादी 3 करोड़ से ज्यादा है। कराची की आबादी 3 करोड़ से ज्यादा है। मैं कराची के ऊपर अभी नहीं आऊंगा, सबसे पहले आपके पास आता हूं सिंध के कुछ शहरों का लेकर। सिंध, आप सबसे पहले देखें बदीन, 18,44,000 पॉपुलेशन टोटल। बदीन के अंदर 18,44,000 और स्कूल की तादाद बदीन में 3,150 गवर्नमेंट स्कूल। आप थोड़ी सी तवज्जो के साथ मेरी बात सुनिएगा। आप खुद कहेंगे कि हमारे महाजिर लोगों के साथ कहां पे नाइंसाफियां की जा रही हैं, हमारी महाजिर कौम के साथ कहां पे जुल्म किया जा रहा है। आज अगर हमारी तालीम पर बनी है तो हमारा एक एक बच्चा खड़ा होगा। बात यह है कि आज हमारे हाल का सवाल नहीं है, आज हमारी कौम के मुस्तकबिल का सवाल है, आज हमारी नस्ल का सवाल है। आपने बदीन के अंदर जहां पे टोटल तादाद 18,44,000 और स्कूल गवर्नमेंट स्कूल 3,150। सक्खर पे आ जाएं, सक्खर में कि हम वो लोग हैं, हमारे आबा अजदाद वो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान को बनाया। तो मेरे भाइयों, बहनों, बेटियों, आज 23 मार्च का दिन ये चीज साबित करता है कि इंशाअल्लाह हम आज अहद करते हैं कि हम जनूबी सिंध सूबे की तहरीक को आज के ही दिन आगाज करेंगे और इंशाअल्लाह सुबह बनाएंगे, क्योंकि मेरे आबा अजदाद ने इस मुल्क को बनाकर यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए हिंदुस्तान से पाकिस्तान हिजरत की और हिजरत करने के इस अमल में सिंध के उन शहरों को आबाद किया जिन्हें हम शहरी इलाका कहते हैं, जिनमें सक्खर, मीरपुर खास, हैदराबाद, कराची शामिल हैं। कराची क्योंकि एक ऐसा इलाका था जहां पर वीरान और समंदर के होने की वजह से यहाँ पे ज़राअत नहीं हो सकती थी, तो ज्यादातर महाजिरों को यहाँ आबाद करवाया गया। हम महाजिर वो कौम हैं कि हमने सुनसान और वीरान इलाकों में भी जहां ज़राअत नहीं हो सकती थी वहां कारोबार को इतना फैलाया और इतनी तरक्की दी कि कराची का शुमार मुल्क जदीद मुल्कों में तरक्की याफ्ता शहरों में होने लगा। ये मेरे आबाओ अजदाद की मरूम मिन्नत है। मेरे बाप दादाओं ने इतनी मेहनत की कि इम्प्रेस मार्केट, गोल्डन मार्केट, लियाकत मार्केट, बाबर मार्केट और ऐसी बहुत सी मार्केटें जिनको एशिया में माना गया, कायम की। इस अमल को सनतों के लिहाज से देखा जाए, जब सनतों की बात आई तो कराची शहर में ऐसी सनतें लगाई गई जिनका शुमार बैनुल अक़वामी सतह पर माना गया। दाऊद कॉटन मिल, गुल अहमद, अल करम,
ये तमाम मिल्स और छोटे छोटे इंडस्ट्रियां मेरे आबा अजदाद महाजिर बुजुर्गों ने ही बनाई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने साबित किया कि हम शहरों को आबाद करने वाले लोग हैं। लेकिन सितम ज़रूर ये हुई हमारे साथ कि 1973 में एक ऐसा कानून जिसके तहत मेरे नौजवानों को तालीमी और माशी तौर पर बहुत पीछे कर दिया गया। 1973 में कोटा सिस्टम का कानून लागू किया गया, जिसकी वजह से मेरे नौजवान तालीमी लिहाज से भी और सरकारी नौकरियों के लिहाज से भी पीछे रह गए। ये अफसोस का एक लम्हा फिक्रिया है कि मेरे नौजवानों को एक सोची समझी साजिश के तहत पीछे किया गया, क्योंकि कोटा सिस्टम एक ऐसा अमल था, एक ऐसा कानून था जिसके तहत दही इलाकों में रहने वाले लोगों को शहरों में नौकरी का एक तनासुब दिया जाता। तो मेरे नौजवान जो यहाँ पर नौकरियों के लिए अभी तरसते हैं, इसी कोटे सिस्टम की वजह से है। और इस कोटे सिस्टम की बिना पर दूसरे सूबों से आए हुए लोग, जो यकीन करें आप लोग, वो सिर्फ मैट्रिक होते हैं और उनको प्लेटों में रखकर सरकारी नौकरियां दी जाती हैं। वो सिर्फ मैट्रिक होते हैं और मेरे काबिल नौजवान मजबूर हैं कि उन्हें खुदकुशियां करने पर मजबूर किया जा रहा है। खुदकुशियां कर रहे हैं वो काबिल हैं, लेकिन उन्हें नौकरियां नहीं मिलती। मेरे तालीमी इदारों में कोटा सिस्टम की बिना पर पंजाब से, गिलगित से, बलूचिस्तान से नौजवान पढ़ने आ रहे हैं, जिनमें वो एबिलिटी नहीं है, लेकिन उन्हें कोटा सिस्टम के तहत नौकरी, इधर कराची यूनिवर्सिटी हो या एनएडी हो, उन्हें सीटें दे दी जाती हैं। और यहाँ के जो मुकामी हैं उनको तालीम से महरूम कर दिया जाता है। डोमिसाइल यहाँ के नौजवानों के लिए एक जुर्म बन गया। यहाँ के लोगों के लिए कराची का डोमिसाइल एक जुर्म बना दिया गया। ऐसा जुर्म कि यहाँ पर वैकेंसियां आती है, कराची के लिए वैकेंसी आती है, पोर्ट कासिम में वैकेंसी आती है और उसके नीचे मेंशन किया जाता है कि कराची के नौजवान या कराची से ताल्लुक रखने वाले मेरे भाई इस नौकरी की अहलियत नहीं रखते, बल्कि बाहर से आए हुए गैर मुकामी लोगों को नौकरियां दे दी जाती हैं। यही हाल मेरे पुलिस के, मेरे दिफाई इदारों का है। हमें तासुब का निशाना बना दिया गया। हमारे नौजवानों को जो काबिल थे, जो मुहिब्बुल वतन थे, जो इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले थे, रक्शे चलाएं, फूड पांडे की नौकरियां करें या बेरोजगार होकर खुदकुशियां कर लें, ये कराची के मुकामी और डोमिसाइल रखने वाले लोगों के साथ किया गया। ये एक सोची समझी साजिश थी। मेरे भाइयों, ये एक लम्हा फिक्रिया है आपके लिए भी और हमारे आने वाली नस्लों के लिए भी। अगर आज हम इस बारे में नहीं सोचेंगे तो शायद मेरी आने वाली नस्लों के लिए जो काम पठान यहाँ आके किया करते थे, गड्ढे खोदा करते थे, वो काम बाकी रह जाए। अल्लाह ना करे वो वक्त आए, क्योंकि हम उससे पहले मुत्तहिद हो जाएंगे इंशाअल्लाह और अपने लिए एक मुनज़्ज़म तरीके से सुबह की तहरीक चलाकर सुबह हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह कर भी लेंगे, क्योंकि हमें अपने ऊपर भरोसा है, हमें अपने अल्लाह पर भरोसा है। मैं आज महाजिर कौमी मूवमेंट के इस प्लेटफॉर्म से वजीर आजम साहब इमरान खान साहब को, जिन्होंने कोटा सिस्टम के इस कानून को एक लामहदूद मुद्दत के लिए आगे बढ़ा दिया, उनसे एक गुजारिश करूंगी, कराची की बेटी होने की हैसियत से, महाजिर होने की हैसियत से और महाजिर कौमी मूवमेंट के प्लेटफॉर्म पर कि इस कोटे सिस्टम को जल्द अज जल्द खत्म किया जाए, क्योंकि मैं नहीं मानती इस दस्तूर को, सुबह बेनूर
یہ جانتی ہوں کہ میرے قوم کے بیٹوں کو جو یہاں کے مقامی ہیں، جن کے باپ داداؤں نے یہاں پر محنت کر کے ان کے لیے فیکٹریاں بنائی تھی، ان کے لیے مارکیٹیں بنائی تھی، ان کے لیے تعلیمی ادارے بنائے تھے، انہیں جگہ نہیں دی جا رہی. میں گزارش کرتی ہوں وزیر اعظم سے، ایک اپیل ہے اس کراچی کی بیٹی کی کہ اس کوٹے سسٹم کو جلد از جلد ختم کر کے اس کراچی کے مقامی اور مہاجر نوجوانوں کو ایک راہ دیں، ان کی مایوسی کو دور کریں. یہی یہاں پہ ایک سوچنے کا مقام ہے کہ یہ ایک ظلم ہے جو ہو رہا ہے، لیکن یہ ظلم ابھی یہاں پہ ختم نہیں ہوا. بہت سارے ایسے ظلم ہیں، اگر ہم نے گنوانا شروع کرے تو شاید دوسرے صوبے والوں کو احساس ہوگا کہ یہاں پر کوئی بہت مظلوم قوم رہتی ہے. ہمارے ساتھ تو یہ ظلم بھی ہے کہ الیکٹرک کی جو قیمتیں ہیں جو کراچی والوں سے لی جاتی ہیں دوسرے صوبوں سے زیادہ لی جاتی ہیں. گیس کی لوڈ شیڈنگ انہی علاقوں میں کی جاتی ہے جہاں مہاجر رہتا ہے. پانی کی فراہمی جو ہوتی ہے یا پانی کی جو ترسیل ہے انہی علاقوں میں سب سے زیادہ خراب ہے جہاں پہ مہاجر قوم رہتی ہے. میرے روڈ وہیں پہ زیادہ کھنڈرات کی شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں جہاں پہ مہاجر آبادیاں ہیں. تو مہاجروں کے ساتھ تو ایک مسلسل ظلم ہے. ظلم کی انتہا تو یہ ہے کہ اگر ہم کسی قانون کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے میری مائیں بہنیں بیٹیاں کہیں احتجاج کرتی ہیں تو ان پر غیر مقامی لوگوں سے ڈنڈے برسائے جاتے ہیں، ان کو مارا جاتا ہے. ان ماں بیٹیوں کو جن کو ان کے گھر پر ان کے باپ بھائیوں نے کبھی اف تک نہ کیا ہے، ان کو کبھی کوئی غلط بات نہیں کہی، انہیں 20 شاہراہوں پر مارا گیا، ذلیل کیا گیا. یہ ظلم کی انتہا ہے. اور یہ ظلم اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ آپ لوگ اپنے حق کے لیے گھروں سے نہیں نکلیں گے. تو میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، میری بہنوں، میری ماں، میری گزارش ہے کہ اپنے گھروں سے نکلو، اپنے ظلم کے خلاف احتجاج کرو اور بتا دو لوگوں کو کہ مہاجر ابھی زندہ ہے. سید کا شعور ہوں، جوہر کی للکار ہوں میں، لیاقت سازگار ہوں میں، اور روشن پاکستان ہوں میں. زندہ ہے مہاجر زندہ ہے، زندہ ہے مہاجر زندہ ہے. ادھر کی 4 دن کی زندگی سے بہتر ہے شیر کی سی 1 دن کی زندگی گزارنا. ہم بے پرواہ میل سمندر، کیونکہ یہ حقیقت ہے، ظلم تو ظلم ہے، جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. خون تو خون ہے، جب ٹپکتا ہے تو جم جاتا ہے. آج میں 23 مارچ 2022 بیت الحمزہ کے اس گراؤنڈ میں آپ سب سے یہ وعدہ لینا چاہتی ہوں کہ ہم اپنے نام کو فخر کے ساتھ پیش کرتے ہوئے جنوبی سندھ صوبے کی تحریک میں اپنے مخلص لیڈر چیئرمین جناب آفاق احمد بھائی کے ساتھ ہیں. ساتھ ہیں ہاتھ کو آگے کے بولے، جوش سے بولے، یہ آپ کی صوبے کی بات ہے. ساتھ ہیں اور انشاءاللہ جنوبی سندھ صوبہ تو بنے گا. کراچی کل بھی ہمارا تھا، آج بھی ہمارا ہے اور انشاءاللہ کل بھی ہمارا ہی رہے گا. ان دعائی کلمات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی کہ یا اللہ جس طرح تو نے پاکستان بنانے میں میری قوم کی مدد کی، اسی طرح جنوبی سندھ صوبہ بنانے میں ایک بار پھر میری قوم کی مدد کر. آمین ثم آمین. شکریہ، بہت مہربانی آپ سب کے یہاں تشریف آوری کا. شکریہ. جنرل سیکرٹری، بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قابل احترام ماؤں بہنوں، میری اس قوم کے بزرگوں، اس مہاجر قوم کے جوشیلے پرعزم بہادر نوجوانوں، السلام علیکم۔ یہ جو یہاں ٹیکنیشینز، کیمرہ مین اور پرنٹ میڈیا کے صحافی حضرات موجود ہیں، ان سب کو بھی میرا سلام ہے۔ یہ جو میرے الٹے ہاتھ پہ آخر میں بالکل آخر، اچھا یہ جو یہاں پر جمگٹا لگا ہے، اچھا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میں اگر آج آپ سے تلخ ترش کڑوی باتیں جو میں ایک طویل عرصے سے اس کا ایک ایکو کم کروں، دل میں رکھ کے بیٹھا ہوں اور میں چاہتا تھا کہ میں اپنی قوم سے بات کروں، کتنی دیر تک یہاں بیٹھ کر میری بات سن سکتے ہیں؟ کتنی دیر تک میری بات سننے کا حوصلہ ہے مجھے بتائیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ سے دل کی تمام باتیں کہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی قوم کے بارے میں آپ کی آرا کی روشنی میں، آپ کی رائے کی روشنی میں کچھ فیصلے کروں، تو یہ جتنے لوگ یہاں کھڑے ہیں، بجائے اس کے کہ تمہیں کوئی کہے، وہ سب پہلے جا کے پیچھے بیٹھو۔ اور وہ جو لیفٹ کے اوپر لوگ کھڑے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ انہیں میں سیدھے ہاتھ پہ دیکھوں، کیونکہ مجھے ادھر نظر نہیں آ رہا۔ جو الٹے ہاتھ پہ جو استقبالیہ کیمپ کی طرف لوگ کھڑے مجھے نظر نہیں آ رہے، اس لیے آپ آگے کی طرف لائبریری کی طرف آئیے، میں دیکھنا چاہتا ہوں جو استقبالیہ کیمپ کی طرف کھڑے ہیں لوگ ادھر آؤ، سیدھے ہاتھ پہ، شاباش۔ اور جو لوگ یہاں کھڑے ہیں یہاں سے آگے چلو۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ آگے آنا شروع کرو۔ آج 23 مارچ ہے۔ اس 23 مارچ کو بر صغیر پاک و ہند کے 10 کروڑ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن حاصل کرنے کی قرارداد پاس ہوئی تھی۔ بر صغیر کے 10 کروڑ عوام کے لیے، 10 کروڑ مسلمانوں کے لیے اس قرارداد کی روشنی میں جو ملک بنا، کیا وہ 10 کروڑ مسلمانوں کے لیے بنا؟ آج بھی بر صغیر پاک و ہند کے ان علاقوں میں جہاں تحریک پاکستان چلی تھی، آج بھی مسلمان وہاں پر ہندوؤں کے رحم و کرم پر رہ رہا ہے، صرف اس لیے کہ جو قرارداد منظور کی گئی تھی اس پر اس کی روح کے مطابق عمل نہیں ہوا۔ 1954 میں پاکستان کی سرحدیں بند کر کے یہ اعلان کیا گیا کہ بر صغیر کے مسلم اقلیتی علاقوں میں رہنے والے مسلمان وہاں کے وفادار بن کر رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تحریک علی گڑھ میں چلی تھی، تحریک آگرہ میں چلی تھی، تحریک یو پی اور سی پی میں چلی تھی، وہاں کے مسلمانوں نے اس پاکستان کے لیے بے پناہ قربانیاں دی، اور جب یہ پاکستان بن گیا تو اس کے بعد پاکستان کے حکمرانوں نے 1954 میں یہ کہا کہ اب بر صغیر سے، ان علاقوں سے جنہوں نے تحریک پاکستان چلائی تھی، پاکستان اگر ان کو آنا ہے تو وہ بھارت کے پاسپورٹ کے اوپر پاکستان آئیں گے۔ اس کا مقصد ہے وہ بھارت کی شہریت اختیار کر لیں۔ اس کو آپ کیا کہیں گے؟ احسان فراموشی؟ اس قرارداد کی روح کو کچل کر ہمیشہ کے لیے دفن کرنا، اس عمل کو کیا کہیں گے؟ اپنے محسنوں کے ساتھ بے وفائی کہ جنہوں نے پاکستان بنایا ان کو آپ نے ہندوؤں کے رحم و کرم پر رہنے کے لیے چھوڑ دیا اور کہا بس
اب بھارت کے اندر رہ کر بھارت کے وفادار بن کر رہو. ایک احسان فراموشی اس وقت کی گئی جب برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو ہندوؤں کے رحم و کرم پر رہنے کے لیے چھوڑا. اور میں نے آپ سے یہ بات ماضی میں کئی پروگراموں میں کہی ہے کہ احسان فراموشی کبھی بھی کسی کے فائدے میں نہیں ہوتی. اس احسان فراموشی کے بعد جن لوگوں نے پاکستان کی قرارداد منظور کرنے میں سب سے زیادہ کردار ادا کیا تھا وہ تھا بنگال، مشرقی پاکستان. اور مشرقی پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ مشرقی پاکستان کے لوگوں کو کہا گیا کہ یہ پاکستان پر بوجھ ہے، یہ اس پاکستان کی معیشت پر بوجھ ہے. انہیں بندوق کی نوک کے اوپر اپنا غلام بنا کر رکھنے کی کوشش کی گئی. اور جب انہوں نے اپنے ساتھ ہونے والے ظلم پر آواز بلند کی تو اس کے بعد یہاں سے جو لوگ بھیجے گئے انہوں نے کہا ہمیں بنگالی نہیں چاہیے، صرف مشرقی پاکستان کی زمین چاہیے، ہمیں بنگالیوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. یہ 2.5 فٹ کے بنگالی ہمارا کچھ نہیں کر سکتے. سب نے دیکھا کہ جن لوگوں نے اس پاکستان کی سالمیت کی پرواہ کیے بغیر صرف اپنے مفادات اور اپنی ایگو کی وجہ سے بنگالیوں کا قتل عام کیا، نتیجتاً پاکستان 2 لخت ہو گیا. اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس پاکستان سے محبت کرنے والوں کے ساتھ بے وفائی کا پھر عمل دہرایا گیا. کب دہرایا؟ کیسے دہرایا؟ میسوری نے مشرقی پاکستان کا نام سنا ہوگا اور میسوری نے مشرقی پاکستان کے بارے میں یہ بھی سنا ہوگا کہ وہ میسوری نے مشرقی پاکستان اس پاکستان کے بنانے والوں کی اولادیں تھے. اور جب پاکستان کی سالمیت کو خطرہ لاحق ہوا تو پاکستان کی افواج کے شانہ بشانہ بلکہ ان سے آگے بڑھ کر اس ملک کی حفاظت کرنے کی کوشش کی. تمام جوان شہید کروا دیے، تمام بوڑھے شہید کروا دیے، اور اگر وہاں بچا تو بچے معصوم بچے، ان کی مائیں بچی، ان کی بہنیں بچی. اور آج بھی ان کی وفاداری کا عالم یہ ہے کہ ریڈ کراس کے کیمپوں میں آج بھی قسمہ پرسی کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن پاکستان کا پرچم لگا کر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کل بھی پاکستانی تھے، ہم آج بھی پاکستانی ہیں. اور پاکستان کی قوم، پاکستان کی افواج، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اگر ہمیں لانے کی کوشش نہیں کرتی ہم یہاں مرنا پسند کریں گے، لیکن بنگلہ دیش کی شہریت اختیار نہیں کریں گے. اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا تھا اور ہم اس پاکستانی پرچم کو بلند رکھیں گے. یہ دوسری مرتبہ میسوری نے مشرقی پاکستان کی شکل میں بانیہ نے پاکستان کی اولادوں کے ساتھ بے وفائی کی ہے، معاہدوں کی خلاف ورزی کی ہے، بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزی کی ہے. آج قرارداد پاکستان کا دن ہے نا، میں آج آپ سے قرارداد منظور کرانا چاہتا ہوں. آپ لاکھوں کی تعداد میں، اس کا ایکو کم کرو، لاکھوں کی تعداد میں آپ افغانیوں کو پناہ دے سکتے ہیں، لیکن جنہوں نے اس پاکستان کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں، جن کی معصوم بچیاں اس وقت جھولوں میں چھوڑ کر آئے تھے، آج ان کی بالوں میں سفیدیاں بوڑھی ہو گئی، لیکن وہ پاکستان کا پرچم آج بھی اٹھا کر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتی ہیں. آج ان ماؤں بہنوں کو، ان بچوں کو پاکستان لانے کی قرارداد میں تمہارے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. کیا یہ پاکستانیوں کو واپس آنا چاہیے؟ پاکستانیوں کو واپس آنا چاہیے؟ میسوری نے مشرقی پاکستان کو واپس آنا چاہیے؟ پاکستان کی حکومت بھکاری ہے، نہیں ہے پیسے، لیکن مہاجر عوام بھکاری نہیں ہے. انہوں نے دوسروں کو بھیک دیے، وہ اپنے پیسوں سے اپنے رشتہ داروں کو پاکستان لانے کے اخراجات اٹھائیں گے. پاکستان حکومت صرف پاسپورٹ جاری کرے. قرارداد منظور. میسوری نے مشرقی پاکستان کو، پاکستان حکومت صرف پاسپورٹ جاری کرے. جو پورے پاکستان کو کھلا سکتا ہے
وہ اپنے رشتہ داروں کو لانے کے اخراجات بھی اٹھا سکتا ہے. دوسرے، آج تحریک پاکستان منظور ہوئی تھی. اس تحریک پاکستان کے منظور ہونے کے بعد اپنی گردنیں کس نے کٹوائی تھیں؟ آگرہ میں مہاجر قوم کے بزرگوں نے کٹوائی تھیں. دہلی میں میرے بزرگوں نے کٹوائی تھیں. یو پی اور سی پی کے مسلم اقلیتی علاقوں میں ہمارے بزرگوں نے اپنی جانیں قربان کی تھی. تو یہ پاکستان بنا تھا. اور اس پاکستان بننے کے بعد اس پاکستان کے وسائل کو لوٹ کون رہا ہے؟ اس کو انجوائے کون کر رہا ہے؟ ٹیکس میں دیتا ہوں، ٹیکس آپ دیتے ہیں. یہ میرے بزرگ اس پاکستان کو اپنے خون سے سینچنے والے بزرگ ہیں. انہوں نے اس پاکستان کی معیشت کو سہارا دیا ہے. انہوں نے اپنے ٹیکسوں سے اس پاکستان کو پالا ہے. اس شہر میں صرف ہم ٹیکس نہیں دیتے، ہم ہر برے وقت کے اندر لوگوں کی مدد کرتے ہیں. لیکن اگر موازنہ کیا جائے، اگر جائزہ لیا جائے تو ٹیکس کون دے رہا ہے؟ پورے لاہور سے زیادہ ٹیکس تمہارے لالو کھیت میں موجود سپر مارکیٹ دیتی ہے. آپ کے ہاں حالت کیا ہے؟ کوئی سڑک ایسی نہیں ہے جس کے اوپر آپ سلیقے سے گاڑی چلا سکیں. لیکن تمہارے ٹیکسوں سے جو پیسے وصول کر کے وفاق اپنی تجوریاں بھرتا ہے، اور پھر جب صوبوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں وہ پیسے، تو میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ یہاں پر سڑکیں دھلا کرتی تھی، یہاں پر کسی سڑک میں گڑھا نہیں ہوتا تھا، یہاں کوئی سیوریج لائن چوک نہیں ہوتی تھی، یہاں پر لوگ صاف ستھرے شہر میں عزت سے رہتے تھے. لیکن آج وہ شہر کھنڈر بنا ہوا ہے. آج اس شہر کے اندر پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے. آج اس شہر میں پینے کا پانی میسر نہیں ہے. آج اس شہر میں بجلی میسر نہیں ہے. لیکن جو لوگ ہم سے ٹیکس لے کر وفاق کو دیتے ہیں اور وفاق زبان کی بنیاد پر اس کی تقسیم کرتا ہے، آج اس شہر میں جہاں گھوڑوں کی لیٹ کی بدبو آیا کرتی تھی، جہاں پر ہر تانگے والا رکشے میں اس کا تانگا منہ ڈال کر کہتا تھا باؤ جی بچی، باؤ جی بچی، آج اس شہر کے اندر میٹرو چلتی ہے. آج اس شہر کے اندر سڑکیں دھلتی ہیں. آج اس شہر کی لائٹ بند نہیں ہوتی. صرف تمہارے پیسوں سے وہ لوگ اپنے شہر ڈیولپ کر رہے ہیں. اور یہ شہر جو ٹیکس دیتا ہے آج کھنڈر بنا ہوا ہے، صرف اس لیے کہ ہمارے وسائل پر اختیار نہیں ہے. میں بار بار اگر یہ کہتا ہوں کہ صوبہ چاہیے، صوبہ چاہیے، صرف اس لیے کہ صوبہ حاصل کرنے کے بعد ہمارے وسائل پر ہمارا اختیار ہوگا. ہم اپنے وسائل کو اپنی مرضی سے اپنے مفاد میں استعمال کر سکیں گے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ اب بھیک نہیں مانگیں گے. اب بار بار ملازمتوں کے لیے ہم ہاتھ نہیں پھیلائیں گے کہ ہمیں ملازمت دے دو، ہمیں ملازمت دے دو. ہم بار بار شکوے نہیں کریں گے کہ کے پی ڈی کے اندر ملازمتوں کے اگر اشتہار چھپتے ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ کراچی کے لوگ درخواست دینے کی زحمت نہ کریں. ہم کب تک شکوا کریں گے؟ کب تک یہ کہیں گے کہ ہمیں کوٹا سسٹم کے ذریعے ہمارا استحصال ہو رہا ہے؟ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھیک مانگیں گے نہیں، بلکہ ہم صوبہ حاصل کرنے کی طاقت کے ساتھ جدوجہد کریں گے تاکہ صوبے کے وسائل پر ہمارا اختیار ہو. ہمارے اندر، ہمارے لوگوں کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ ہمارے وسائل پر نہ صرف ہمارا اختیار ہے بلکہ ہم بھی اس ملک میں باقی تمام قومیتوں کی طرح، پنجابی کی طرح، پٹھان کی طرح، سندھی اور بلوچ کی طرح اس پاکستان کے اندر اقتدار میں حصے دار ہیں. آج قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی.
آج یہ قرارداد میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جس طرح پنجابیوں کا پنجاب صوبہ ہے، جس طرح پختونوں کا خیبر پختونخوا صوبہ ہے، جس طرح سندھیوں کے پاس سندھ کا صوبہ ہے، جس طرح بلوچیوں کے پاس بلوچستان کا صوبہ ہے، اس طرح مہاجر ایک الگ قوم ہے اور اس کو بھی الگ صوبہ چاہیے۔ یہ قرارداد منظور کرتے ہیں آپ؟ سندھ کے شہری علاقوں پر علیحدہ صوبہ چاہیے تاکہ ہم اپنے وسائل پر اپنا اختیار رکھتے ہوں۔ جس طرح سندھی اپنے صوبے پر حکمرانی کرتا ہے، اس طرح ہمارے صوبے پر ہمارے عوام کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ درست ہے؟ قرارداد منظور کرتے ہیں؟ میں آپ سے اس مہاجر قوم کے ساتھ کس کس زیادتی پر، کس کس ظلم کے اوپر آپ افسوس کریں گے؟ ابھی کورنگی کے اندر شادی حال توڑ دیے، یہ شادی حال کس کے تھے؟ ہزاروں لوگوں کا روزگار وابستہ تھا۔ عمران خان کا بنی گالا ریگولرائز ہو سکتا ہے اس لیے کہ وہ پختون تھا، لیکن مہاجروں سے پہلے اس کی نوکریاں چھینی، اب ان کے روزگار کے تمام ذرائع چھیننا چاہتے ہیں۔ درجنوں شادی حال بسوار کر دیے۔ جواز کیا ہے؟ جواز یہ ہے کہ جناب یہ انلیگل بنے ہوئے تھے۔ سپریم کورٹ کا میں بہت احترام کرتا ہوں، نہیں کروں گا تو مارا جاؤں گا۔ احترام کرتا ہوں، خوف کی وجہ سے احترام کرتا ہوں، ڈر کے مارے احترام کرتا ہوں۔ مجھے یہ بتائیے کہ سپریم کورٹ کے کتنے آرڈرز ہیں جس پر عمل درآمد ہوا ہے؟ صرف وہی آرڈر کیوں عمل درآمد ہوتے ہیں جس میں مہاجروں کے سر پر ہتھوڑا مارنے کا تمہیں موقع ملتا ہے؟ اور کتنے آرڈرز ہیں جس پر عمل درآمد ہوا؟ نہیں ہوا۔ تمہاری جرت نہیں ہے کہ کسی جگہ جا کر تم سائن بورڈ کسی کا ہٹا دو، لیکن سپریم کورٹ کے آرڈر کو بنیاد بنا کر مہاجروں کی املاک مسمار کی جاتی ہیں، مہاجروں کے کاروبار تباہ کر دیے جاتے ہیں۔ پہلے نیسلا ٹاور گرا دیا، اس سے پہلے رائل ٹاور گرا دیا۔ یہ باقاعدہ پیغام دیا گیا کہ اس کراچی میں تم کتنی ہی انویسٹمنٹ کر لو سب ضائع ہو جائے گی، دوسرے شہروں میں جا کے انویسٹمنٹ کرو، پنجاب میں جا کر انویسٹمنٹ کرو، یہ پیغام دیا جاتا ہے۔ آج یہ آپ کا شادی حال توڑ دیے۔ شادی حال کس کے تھے؟ شادی حال کس کے تھے؟ وہاں روزگار کس کا تھا؟ ان مہاجروں کے روزگار کو تباہ کر دیا۔ جواز یہ ہے کہ انلیگل تھے۔ آج میں آپ کے ذریعے یہ قرارداد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انلیگل تھا اس لیے توڑ دیا، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب، سپریم کورٹ کے تمام ججز کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ کراچی 53% شہر آپ کا انکروچ کیا ہوا ہے، اور تمام پاکستان سے آنے والے لوگوں نے یہاں کچی آبادیاں بسائی ہوئی ہے۔ یہ کچی آبادیاں بھی اسی طرح ٹوٹنی چاہیے جس طرح یہ شہر کے اندر آپ نے مسمار کیا ان شادی حالوں کو۔ کیا سپریم کورٹ مسمار کر سکتا ہے؟ کیا سپریم کورٹ مسمار کر سکتا ہے؟ میں بھی نہیں چاہتا کہ مسمار ہو۔ میں ظالم نہیں ہوں۔ جو لوگ روزگار کے حصول کے لیے یہاں آئے، اگر انہوں نے کچی آبادیاں بسائی ہیں، اگر کوئی روزگار کے حصول کے لیے آیا ہے تو روزگار کے حصول کے لیے آنے والوں کو ہم ظلم نہیں ہونے دیں گے ان کے اوپر، لیکن اس شہر کے لوگوں کے ساتھ ناانصافی روکنے کے لیے تمہیں قانون بنانا پڑے گا، سپریم کورٹ کو مداخلت کرنی پڑے گی، قانون ساز اسمبلیوں کو قانون بنانا پڑے گا۔ آج میں آپ کے سامنے یہ قرارداد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کراچی میں کوئی قانون پاس کیا جائے، کوئی ضابطہ بنایا جائے کہ کوئی بھی شخص نہ گیس کا کنیکشن لے سکتا ہے، نہ بجلی کا کنیکشن لے سکتا ہے تاوقتی کہ اس کے پاس کے ڈی اے کا الاٹمنٹ اور لیز کے ڈاکومنٹس نہ ہو اور بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا نقشہ پاس نہ ہو۔ جب چاہا جہاں چاہا 4 کیکر کے کھوٹے گاڑے اور اپنے باپ کی ملکیت سمجھ کے پانی کا کنیکشن بھی لے لیا۔
बिजली का कनेक्शन भी ले लिया, और इन तमाम लाइन लॉसेस का कौन बोझ उठाता है? आप। जब बिजली का बिल आता है तो उस बिजली के बिल में लिखा होता है कि लाइन लॉसेस की मद में ये पैसे आपके ऊपर लागू कर दिए। ये लाइन लॉसेस क्या है? ये जो कच्ची आबादियां जो बाहर से आकर रोजगार के लिए लोगों ने कच्ची आबादियां बनाई है, इसमें जितनी बिजली इस्तेमाल होती है चोरी की, उसका तमाम का तमाम बोझ कौन उठाता है? मीटर होल्डर। जो शरीफ लोग, जो कानून की पाबंदी करने वाले शहरी हैं, उन पर यह बोझ आता है। ये करारदाद दुरुस्त है कि कोई भी पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन, कोई यूटिलिटी बिल, कोई यूटिलिटी कनेक्शन उस वक्त तक किसी को नहीं मिलना चाहिए जब तक उसके पास केडीए की अलॉटमेंट और उसके पास जायज कागजात ना हो। किसी गैर कानूनी तामीर को इस कराची में अब पानी का कनेक्शन नहीं होना चाहिए, बिजली का कनेक्शन नहीं मिलना चाहिए, गैस का कनेक्शन नहीं मिलना चाहिए। मंजूर करते हैं? ऐसा होना चाहिए। आप तो जिंदगी भर मेहनत करके एक मकान बनाने की जुस्तजू करते हो। आप जिंदगी भर की कमाई लगाकर एक केडीए से प्लॉट खरीदते हैं, और बाहर से आने वाला इस शहर में जहां चाहता है कूटा गाड़ के जमीन उसकी मिल्कियत बन जाती है। बिजली का कनेक्शन भी उसको दिया जाता है, पानी का कनेक्शन भी दिया जाता है, गैस का कनेक्शन भी। ये बंद होना चाहिए, इसलिए कि इस शहर में रहने वालों के साथ ये नाइंसाफी खत्म होनी चाहिए। इसी तरह मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं, ज़कात निकालते हैं? ज़कात फर्ज है ना? नमाज, रोजा, ज़कात है आपके फर्ज। मैं महाजिर हूँ, मैं महाजिर हूँ, हाँ हूँ मैं महाजिर हूँ। ज़कात निकालते हैं। ज़कात पे सबसे पहले किसका हक है? सबसे पहले किसका हक है? जोर से बोलिए, किसका हक है? मुझे नहीं समझ में आ रहा। आपके अजीज़ो अकारिब का, आपके अजीज़ो अकारिब जो आगरा से आए, जो दिल्ली से आए, जो यूपी से आए, जो आपके रिश्तेदार हैं, सबसे पहले हक किसका है? यहां से अगर आपकी ज़कात मजहबी जमातें वसूल करके चीशा वतनी में जाके खर्च करें, जायज है? अगर यहां से मजहबी जमातें आपका ज़कात और फितरा वसूल करके ले जाके मंसूरा में खर्च करें, जायज है? इस महाजिर कौम को अहद करना होगा कि इस महाजिर कौम के बुजुर्ग, माएं, बहनें, नौजवान इस बात की पाबंदी करें कि वो रुपए की ज़कात निकालें या 1 करोड़ रुपए की ज़कात निकालें। अपनी कौम के अलावा उस ज़कात का किसी को हकदार कभी मत समझना। यह शरन है, यह शरई तौर पर आपके ऊपर वाजिब है कि आप सबसे पहले अपने रिश्तेदार को ज़कात से मुस्तफीद करेंगे। मानते हो इस बात को? यह ज़कात वसूल करके यहां से महसूद नाम क्या था उसका जो एमपीए मैंने बना था, वो फिक्सिट के नाम से इस शहर से पैसे वसूल करता था। याद है? याद है? पीछे वाले लोगों, तुम्हें आवाज आ रही है? याद है? आलमगीर ने पैसे तुमसे वसूल किए, एम्बुलेंस से कहां ले जाकर उसने चलाई? पेशावर में। ज़कात तुमसे वसूल करते हैं, खर्च कहां करते हैं? कोई मजहबी जमात, कोई मदारी, कोई खिलाड़ी, चाहे वो आफरीदी हो, यहां से पैसे वसूल करके कहां खर्च किया आफरीदी ने? इमरान खान ने कैंसर हॉस्पिटल का पैसा आपसे लिया, कहां खर्च किया उसने? इस शहर में मोहल्ला कमेटियां बनाओ। अपनी कौम के साथ अगर मोहब्बत है तो इस शहर में मोहल्ला कमेटियां बनाओ। आफाक भाई की बात पर अमल करेंगे? अपने मोहल्ले में मोहल्ला कमेटियां बनाइए और मोहल्ला कमेटियां बनाकर अपने इलाके की तमाम ज़कात उसी मोहल्ला कमेटी के जरिए वसूल करके अपने इलाके के मुस्तहिक लोगों पे खर्च कीजिए। यह है तरीका। ज़कात भी आपकी किसी गैर के पास नहीं जानी चाहिए, अपनी कौम के लोगों के ऊपर उसका खर्च होना चाहिए। यह ज़कात यहां से वसूल करके पेशावर में एम्बुलेंसें चलाई जाती हैं,
یہاں سے زکوٰۃ وصول کر کے لاہور کے اندر ہاسپٹل بنائے جاتے ہیں، یہاں سے زکوٰۃ اور چندہ وصول کر کے منصورہ میں تنخواہیں دی جاتی ہیں. نہیں، اب اس شہر کی زکوٰۃ اسی شہر پر، اس شہر کے مستحق لوگوں پر خرچ ہوگی، اور یہ فیصلہ ہے اس مہاجر قوم کا. ایسا ہوگا یا نہیں؟ اس شہر میں چلتے پھرتے موبائل چھیننے کے لیے لوگ قتل کر دیے جاتے ہیں. کیوں ہوتے قتل؟ ان جرائم پیشہ افراد کو کون پال رہا ہے؟ میں نے کہا تھا کہ جب تک اس شہر میں یہاں کی مقامی پولیس نہیں ہوگی، یہاں کی مقامی انتظامیہ نہیں ہوگی، جب تم لا کے دادو سے اپوائنٹ کر کے یہاں ڈاکوؤں کو پولیس میں بھرتی کرو گے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے ہی لوگوں کو تحفظ فراہم کریں گے اس شہر کے اندر ڈکیتی کے لیے، اس شہر میں جرائم پیشہ سرگرمیوں کے لیے. میں یہ بات واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ اس سندھ کے شہروں میں، سندھ کے شہر خصوصاً کراچی میں جو دادو اور لاڑکانہ سے لا کے یہاں پولیس ڈپلائی کی گئی ہے، اس کو واپس اس کے علاقوں میں بھیجا جانا چاہیے، اور اس شہر میں یہاں کے مقامی لوگوں کو پولیس میں بھرتی کیا جانا چاہیے تاکہ وہ اس شہر کی حفاظت کر سکیں، اس شہر کے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کر سکیں. باہر سے آئے ہوئے لوگ اس شہر سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے، انہیں صرف پیسہ بنانے میں دلچسپی ہے. وہ اس شہر میں اپنے علاقے کے لوگوں کو اپنی زبان کی بنیاد پر تحفظ فراہم کرتے ہیں، نہ اس شہر میں ڈکیتی کو روکنے والا کوئی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اس کے اندر، اس شہر کے اندر مجرم بھی غیر مقامی، یہاں کی پولیس بھی غیر مقامی، اور یہاں صرف پولیس اور مجرم ہی غیر مقامی نہیں ہے بلکہ یہاں کی عدلیہ بھی غیر مقامی ہے، جس کی وجہ سے اس شہر کا نظام برباد ہو کے رہ گیا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس شہر کے اندر جو باہر سے آپ نے ٹرانسفر کر کے یہاں پر لاڑکانہ اور دادو سے پولیس والے بھیجیں، ان کو یہاں سے واپس بھیجا جائے. اس شہر میں جتنی پولیس کی ضرورت ہے وہ اس شہر کے لوگوں پر مشتمل ہونی چاہیے. اس شہر سے مہاجر نوجوانوں کو پولیس میں بھرتی کیا جائے تاکہ وہ اپنی ماں بہنوں کی، اپنے بزرگوں کی، اپنے شہر کی املاک کی حفاظت کر سکے. مانتے یہ قرارداد منظور کرتے ہو؟ بالکل کرتے ہیں بھائی. یہ تمام لوگ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی بھائی. اس شہر میں غیر مقامی پولیس ہونی چاہیے؟ نہیں بھائی. اس شہر میں یہ مائک کسی ایک خاتون کے پاس ہے، اس کو بند کرو. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس شہر میں پولیس کون سی ہونی چاہیے؟ کیا یہاں پر مقامی پولیس ہے؟ یہاں پر ڈکیتی کرنے والے مجرمان، یہاں پر چوری کرنے والے مجرمان، وہ بھی غیر مقامی، پولیس بھی غیر مقامی، انتظامیہ بھی غیر مقامی، عدلیہ بھی غیر مقامی. کیا یہاں انصاف ہوگا؟ جب تک اس شہر کے لوگ پولیس میں نہیں ہوں گے، جب تک اس شہر کے لوگ انتظامیہ میں نہیں ہوں گے، اس شہر میں امن قائم نہیں ہو سکتا. اس لیے یہاں کے لوگوں کا بھرتی ہونا ضروری ہے. یہی میری خواہش ہے. ایک دن کی زندگی گزارنا، ہم پہ پرواہ میل سمندر اور حیران میل سکندر، ہم نے سیکھا ٹیپو سے ہاری بات. اب تھوڑی سی بات سیاسی لوگوں پہ کر لیں. آپ لوگوں نے ہمیشہ عجیب سی ایک گردان اپنا رکھی تھی کہ ہمارے پاس آپشن نہیں ہے. جب آپ سے ووٹ کی کسی نے بات کی، آپ نے کہا ہمارے پاس آپشن نہیں ہے، ہم مہاجر ووٹ کو تقسیم کرنا نہیں چاہتے. آج آپ نے دیکھ لیا اس مہاجر قوم کے تقسیم ہونے کا نتیجہ. جن لوگوں کو آپ نے مسیحا سمجھا تھا، جن لوگوں کو آپ نے اپنا رہبر سمجھا تھا، وہی رہزن نکلے. آج آپ کے ووٹوں سے سودے بازی ہو رہی ہے. جو کچھ بھی، چاہے وہ انجینئرڈ الیکشن کے ذریعے ہو، لیکن بظاہر تو عوام کا مینڈیٹ ہے نا
اس مینڈیٹ کے بلبوتے پر اگر آج ان کی یہ حیثیت ہے کہ ان کو ووٹوں کی ضرورت ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اپنی قوم کے لیے کچھ مانگ لیتے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج اگر آپ اپنی عوام کو گمراہ کرنے کے لیے یہ تاثر دیں کہ ہم پیپلز پارٹی سے بات کر رہے ہیں کہ ہمیں نوکریاں دے دو, ہم پیپلز پارٹی سے بات کر رہے ہیں کہ ہمیں بلدیاتی اختیار دے دو, مانا کہ صوبائی اسمبلی میں, مانا کہ صوبائی حکومت نے تمہارے ساتھ زیادتی کی تھی, 3.5 سال وفاق میں بیٹھے, 3.5 سال وفاق میں بیٹھے, منسٹریاں لے کر بیٹھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوٹا سسٹم جو ڈاکٹر نگہت نے کہا کہ میری قوم کے نوجوانوں کا معاشی قتل کرنے کے لیے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے, میرے قوم کے مہاجر نوجوانوں کی صلاحیتوں کا قتل کرنے کے لیے کوٹا سسٹم کا ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے. یہ کوٹا سسٹم غیر معینہ مدت کے لیے عمران خان نے کس کی موجودگی میں مسلط کیا تھا؟ اس وقت یہ لوگ خاموش کیوں بیٹھے رہے؟ اس کی کتنی قیمت وصول کی؟ یہ لوگوں کو گریبان پکڑ کے پوچھنا چاہیے کہ بتاؤ کہ تم اسمبلی کے اندر, تم کیبنٹ کے اندر, عمران کی گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور عمران نے غیر معینہ مدت کے لیے اس مہاجر قوم پر دوبارہ سے وار کیا, چھری پھیر دی ان کے حقوق کے اوپر, ان کے صلاحیتوں کے اوپر. تم اس وقت کیا کر رہے تھے؟ اور اگر تم نے خاموشی اختیار کی تو تم نے اس کی قیمت کیا وصول کی؟ یہ تمہیں سوال کرنا چاہیے, میری مہاجر قوم کے لوگوں کو سوال کرنا چاہیے. اور آج جو لوگ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہمیں کیا دے سکتی ہے, عمران نے ہمیں مایوس کیا. بات یہ ہے کہ 3.5 سال تک اسی شہر میں وفاقی اداروں میں ملازمتیں نکلتی رہیں, پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے اندر ملازمتیں نکلتی رہیں, پاکستان KPT کے اندر کراچی پورٹ ٹرسٹ میں ملازمتیں نکلتی رہیں, کسٹم کے اندر ملازمتیں نکلتی رہیں. یہ تو وفاقی ادارے تھے. صوبائی حکومت نے تمہارے ساتھ زیادتی کی, اس کا میں بھی گواہ ہوں, ظلم کیا, میں بھی اس کا اقرار کرتا ہوں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 3.5 سال تک عمران کی حکومت میں رہ کر اگر تم نے ذاتی طور پر پیسے وصول نہیں کیے تھے تو تمہیں KPT کے اندر ملازمتیں حاصل کرنی چاہیے تھی وفاق سے. تم نے اگر ذاتی طور پر پیسے وصول نہیں کیے تھے تو تمہیں PIA میں ملازمتیں حاصل کرنی چاہیے تھی. تم نے اگر ذاتی مفادات کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کیا ہوتا تو تم وفاقی اداروں میں مہاجروں کو ملازمتیں دلوا سکتے تھے. لیکن تم نے کچھ نہیں کیا, تم نے کچھ نہیں کیا. آج عوام کو گمراہ کرنے کے لیے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جناب پیپلز پارٹی سے ہم مذاکرات کر رہے ہیں کہ وہ اس شہر کے لیے کیا کر سکتی ہے. تم نے 3.5 سال بیٹھ کر اپنی جیبیں بھرنے کے علاوہ اس مہاجر قوم کے لیے کیا کیا جو آج عوام کو گمراہ کرنے کے لیے یہ سودے بازی کا ڈرامہ کر رہے ہو؟ اس مہاجر قوم کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ بار بار آزمائے ہوئے لوگوں کو پھر آزمانے کی کیا ضرورت ہے. اگر تمہیں تبدیلی چاہیے, تمہیں اگر اپنی قوم کا بہتر مستقبل چاہیے تو بجائے اس کے کہ آفاق اور اس کی جماعت سے یہ سوال کرو کہ تم نے اس قوم کے لیے کیا کیا. آفاق کیا کر سکتا ہے جب تک تمہارا مینڈیٹ اسمبلی میں ہمیں نہ پہنچا دے؟ آفاق اکیلا کیا کر سکتا ہے جب اس کے پاس بلدیہ نہ ہو؟ آفاق اکیلا کیا کر سکتا ہے جب حکومت میں اس کا حصہ نہ ہو؟ اگر عوام اس مہاجر قوم کو مہاجر نام پر مینڈیٹ دے گی تو خدا کی قسم کر کے دکھائیں گے کہ مہاجر قوم کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. ابھی تھکے تو نہیں نا؟ آپ لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ دیر تک بیٹھو گے. یہ آواز ہی کو نہیں ہونی چاہیے, آواز ہی کو نہیں ہونی چاہیے. یہ آئے آپ کا جوش دیکھنے کے لیے, یہ صحافی آپ کا جوش دیکھنے کے لیے آئے ہیں آپ کا. آپ کو وٹنس کرنے کے لیے آئے, یہ دیکھنے کے لیے آئے, اور یہ سب بھی تمہاری قوم کا حصہ ہے.
یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس مہاجر قوم کے جوش اور ولولے میں خدا نخواستہ کوئی کمی تو نہیں ہے. بتائیے اپنے جوش کا اظہار کر کے ان کو کہ ابھی اس مہاجر قوم میں دم ہے. قائد کا فرمان ہوں میں، اقبال کا الہام ہوں میں، سر سید کا شعور ہوں، جوہر کی للکار ہوں میں، لیاقت سازگار ہوں میں، اور روشن پاکستان ہوں میں. زندہ ہے مہاجر زندہ ہے، زندہ ہے مہاجر زندہ ہے. لیڈر کی 4 دن کی زندگی سے بہتر ہے شیر کی. آواز بہت ہی ہوتی. بیٹھ جائیں بس بیٹا بس. جو میں نے تم سے باتیں آپ لوگوں سے باتیں کی وہ سمجھ میں آتی ہیں. یہ پولیس مقامی ہونی چاہیے یا لاڑکانہ اور دادو کی؟ پولیس مقامی ہونی چاہیے یا لاڑکانہ دادو کی؟ اس شہر میں مقامی پولیس چاہیے، اس شہر میں مقامی انتظامیہ چاہیے تاکہ وہ اپنے شہروں کا تحفظ کر سکے، اپنے لوگوں کے مفادات کا تحفظ کر سکے. درست ہے؟ یہ قرارداد منظور. زکوٰۃ کس کو دو گے؟ میری مائیں بہنیں اپنے گھر سے اگر زکوٰۃ نکالتی ہیں تو اپنے شوہروں کو، اپنے بھائیوں کو پابند کریں گی کہ وہ زکوٰۃ صرف اپنی قوم کے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے لوگوں میں جانی چاہیے. یہاں سے زکوٰۃ کہیں اور شفٹ نہیں ہونی چاہیے. یہ قرارداد منظور، اس پر عمل ہوگا، اس پر عمل ہوگا. اس شہر میں جب تک غیر مقامی پولیس ہے یہ امید نہیں کرنی چاہیے کہ وہ کسی غیر مقامی کو چوری میں، ڈکیتی میں پکڑ کر سزا دیں گے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح مل فیکٹریوں میں روزگار کے حصول کے لیے مزدوری کی جا رہی ہے، یہ بھی باہر سے کمانے کے لیے آیا، یہ اس کے کمانے کا طریقہ ہے. وہ اس کو نہیں روکیں گے. اس کو روکنے کے لیے ہمیں چوکیداری سسٹم دوبارہ سے قائم کرنا ہوگا. اپنی گلیوں میں، اپنے محلوں میں مہاجر عوام اور مہاجر نوجوان کیا چوکیداری نظام دوبارہ سے قائم کر سکتے ہو؟ دوبارہ سے قائم ہونا چاہیے. ہماری گلیوں میں ہماری بچیوں کو اگر راہ گزر سے گزرنے میں مشکل ہو اور اگر کسی کے ہوٹل کی کرسیاں پڑی ہوں تو وہ کرسیاں وہاں ہونی چاہیے. اس شہر میں تمہیں، مجھے، میری قوم کے ہر فرد کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ شہر تمہارا ہے. اس شہر میں ہر آنے والے کو یہاں پر کمانے کا حق ہے، لیکن اس شہر میں، اس شہر کے ضابطوں کی پابندی کرنی پڑے گی. اس شہر میں قبائلی سسٹم کبھی اسٹیبلش نہیں ہونے دیں گے. یہ شہر میری ان ماؤں بہنوں کا ہے جو کالج اور یونیورسٹی جا کر علم حاصل کرنے کو اپنا فرض سمجھتی ہیں، اپنا حق سمجھتی ہیں. ان کالج یونیورسٹی جانے والی بچیوں کو برقع پہنا کر گھر میں قید نہیں کر سکتے. اگر یہاں پر کوئی اور قبائلی سسٹم مسلط کرنے کی کوشش کی گئی تو نہ آفاق برداشت کرے گا، نہ آفاق کی قوم کے بزرگ، نہ آفاق کی قوم کے نوجوان، بلکہ یہ کان کھول کر سن لو کہ اس قوم کی مائیں اور بیٹیاں بھی اس سسٹم کو برداشت نہیں کریں گی. یہ بات حتمی ہے. اس بات میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ شہر مہاجروں کا شہر ہے، یہ شہر پڑھے لکھے لوگوں کا شہر ہے. اس شہر میں قبائلی نظام کسی نے مسلط کرنے کی کوشش کی تو ہم مزاحمت کریں گے، ہم لڑیں گے اپنے حق کے لیے، ہم لڑیں گے اس شہر کے تحفظ کے لیے اور اس شہر پر کسی کو قبضہ نہیں کرنے دیں گے. آپ زندہ ہے
دو منٹ میں نے دو منٹ میں نے یہ میوزک کیوں بند کروایا؟ صرف مہاجر نوجوانوں کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ تم سے زیادہ زور سے یہ خواتین نعرے لگا رہی تھی، تمہارے اندر اتنا دم نہیں ہے. یہ میں نے میوزک اس لیے بند کرایا کہ اس میوزک میں ان بچیوں کی آواز دب نہ جائے. کیا ان بہنوں سے زیادہ تمہاری آواز نہیں ہے؟ دو منٹ اچھا دو منٹ اچھا نہیں 2 منٹ ایک منٹ رکو. ابھی تمہاری آواز اور خواتین کی آواز مکس ہو گئی. ابھی 1 منٹ رکو. پہلے خواتین آپ نعرہ لگا کے ان کو بتاؤ، یہ جتنی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں یہ اب لگاؤ اس کی. چلو شاباش بس. بہنوں سے بڑھ کے بھائی اور بھائیوں سے بڑھ کے بہن اور بہنوں سے بڑھ کے بیٹیاں، کہ انہوں نے اس مہاجر قوم کی طاقت، اس مہاجر قوم کے جوش اور جذبے کو دشمنوں تک پہنچایا. کہ یہ مت سمجھنا کہ کمزور ہیں، یہ مت سمجھنا. اور میں نے تو خواتین کے پروگرام میں کہا تھا کہ میری قوم کی مائیں بزدل بچے پیدا نہیں کرتی، ان کے اندر بہادری کوٹ کے بھری ہوتی ہے. اس مہاجر قوم سے یہ توقع مت رکھنا کہ وہ کسی طاقت سے مروب ہو کر کسی کے سامنے جھک جائیں گے، یا کسی کی طاقت سے مروب ہو کر اپنے حق سے دستبردار ہو جائیں گے. مہاجر قوم نے بڑے بڑے سورماؤں کو، بڑے بڑے عامروں کو ان کے انجام تک پہنچایا ہے. اور آج بھی اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر کسی کے ذہن میں ہے کہ یہ سب کچھ ہوتا رہے گا اور قوم خاموش رہے گی، اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ فلاں ہوتا تو یہ نہیں ہوتا، فلاں ہوتا تب بھی ہوتا، لیکن اس قوم کے مہاجر نوجوانوں پر وہ بھی تکیہ کرتا تھا، آفاق بھی تکیہ کرتا ہے. مہاجر نوجوانوں میں جب تک مہاجر ماؤں کا دودھ ہے، جب تک مہاجر باپ کا خون اس کی رگوں میں، کوئی اس قوم کو غلام نہیں بنا سکتا، کوئی اس قوم کو جھکا نہیں سکتا. ہر ایک پاکستانی نے یہ مارا نعرہ، مہاجر کا اشارہ، آفاق بس ہمارا. میں مہاجر ہوں، میں مہاجر ہوں، ہاں ہوں میں مہاجر ہوں، میں مہاجر ہوں. مجھ سے بہت سارے لوگ یہ میری باتوں سے عکس کر لیتے ہیں کہ آفاق کسی قوم کا دشمن ہے. آفاق کسی قوم سے کوئی بغض نہیں رکھتا، آفاق کسی قوم کا دشمن نہیں ہے، لیکن وہ اپنی قوم کا بھی دشمن نہیں ہے. وہ اپنی قوم کے ساتھ ہونے والی ناانصافی اور زیادتی کے اوپر خاموش نہیں رہ سکتا، برداشت نہیں کر سکتا. اور آفاق جب اپنی قوم کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر دکھ کا اظہار کرتا ہے، ظلم پر مذمت کرتا ہے، احتجاج کرتا ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آفاق کسی قوم کے خلاف ہے. اگر آفاق یہ کہتا ہے کہ لاہور جا کر دیکھو کہ ہمارے پیسوں سے لاہور کیسے ڈیولپ ہوا ہے، جا کے دیکھو سرحد کی سڑکیں کہ وہاں موٹر وے کیسے بنے، اور یہاں کی گلیاں دیکھو، یہاں کی سڑکیں دیکھو، یہاں کے محلے دیکھو، کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. اگر وہ ان ناانصافیوں پر احتجاج کرتا ہے تو وہ پنجابی کے خلاف نہیں ہے، وہ پٹھان کے خلاف نہیں ہے، وہ بلوچ کے خلاف نہیں ہے، وہ عام سندھی کے خلاف نہیں ہے، لیکن ہونے والی ان ناانصافیوں کو
ہمیشہ اجاگر کرتا رہے گا کہ کون سا طریقہ ہے کہ تم لا کر آؤ دادو سے لا کر یہاں پر لوگوں کو پوسٹنگ کر دو. 1 گریڈ سے 16 گریڈ تک جب تمہیں لوکل لوگوں کو بھرتی کرنا ہے تو یہاں کے لوکل لوگ بھرتی ہوں گے. اگر آفاق یہ بات کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں تعصب کر رہا ہے. میں یہ چاہتا ہوں اور میں نے یہ فیصلہ کیا ہے, یہ فیصلہ بھی آپ کی آرا کی روشنی میں اس کو حتمی شکل دوں گا. اس شہر میں پیدا ہونے والے پٹھان بچے, اس شہر میں پیدا ہونے والے پنجابی بچے, اس شہر میں پیدا ہونے والے پروان چڑھنے والے بلوچ اور سندھی بچے, وہ اگر اس شہر سے محبت کرتے ہیں تو تمام قومیتوں کے نوجوانوں کا ایک کنونشن ہونا چاہیے تاکہ ان کو یہ بات سمجھائی جائے کہ یہ شہر باہر سے آ کر تباہ مت کرو, بلکہ اس شہر کی بناوٹ میں, سجاوٹ میں, اس شہر کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرو. کیا تمام قومیتوں کے نوجوانوں کا کنونشن ہونا چاہیے؟ آج اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ یہ تاثر بھی ظاہر ہونا چاہیے کہ آفاق کسی کے خلاف ہے. جو مہاجر بچے یہاں پیدا ہوئے, جو پٹھان بچے یہاں پیدا ہوئے, جو بلوچی بچے یہاں پیدا ہوئے, جو سندھی اور پنجابی یہاں پیدا ہوئے اور یہاں پروان چڑھے اور جن کا یہ شہر ہے, جو اس شہر سے محبت کرتے ہیں, ان تمام نوجوانوں کا کنونشن سندھ اربن گریجویٹ فورم کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ تعالی رمضان کے بعد ہوگا, جس میں اس قوم کو اس باقی تمام قومیتوں کے ساتھ مل کر اس شہر کی بھلائی کے لیے حکمت عملی بنانے کا موقع ملے گا. یہ بات منظور. اب آخر میں آپ تمام لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, الیکشن ہوتے ہیں, میں نے آپ سے کہا کہ الیکشن میں آفاق سے آپ پوچھتے آفاق نے کیا کیا, آفاق کی پارٹی نے کیا کیا. آفاق کی پارٹی تمہارے گلی کے اندر اگر کوئی گٹر کھلا ہوا ہے تو اس گٹر کا ڈھکن نہیں رکھ سکتی, اس لیے کہ اس کے پاس اختیار نہیں ہے. وہ تمہیں سوچ دے سکتی ہے, تمہیں فکر دے سکتی ہے. آفاق کی پارٹی تمہارے اندر حوصلہ پیدا کر سکتی ہے, آفاق کی پارٹی تمہارے اندر جوش پیدا کر سکتی ہے, تمہارے اندر اتحاد پیدا کر سکتی ہے. لیکن آفاق کی پارٹی حکومت کا حصہ تو نہیں ہے. آفاق کی پارٹی حکومت کا حصہ کب بنے گی؟ جب آپ اپنے آنے والی نسلوں کے مستقبل کے لیے بہتر فیصلہ کریں گے. آپ جن لوگوں کے اوپر بھروسہ کر کے بار بار انہیں آزماتے رہیں, میں آپ سے آج کی اس نشست میں سوال کرنا چاہتا ہوں, جن لوگوں کو آپ نے آزمایا اس قوم کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ میں ہمیشہ اپنی پارٹی میں اپنے کارکنان سے کہتا ہوں کہ جو لوگ اپنے ماں باپ سے سگے نہیں ہیں, جو لوگ اپنے ماں باپ سے وفا نہیں کرتے, وہ تمہاری پارٹی سے وفا کریں گے؟ میں نے کتنی مرتبہ یہ بات کہی ہے کہ اگر الطاف سے نظریاتی اختلاف ہوتا, اگر الطاف سے نظریاتی اختلاف ہوتا تو چاہے خالد مقبول ہو, چاہے عامر ہو, چاہے مصطفیٰ کمال ہو, چاہے فاروق ستار ہو, میں نے آپ سے کہا تھا اور میں ازراہ تفنن بھی بعض اوقات یہ کہہ دیتا ہوں کہ جب 2007 میں الطاف حسین نے بھارت جا کر اس پاکستان کے خلاف زہر اگلا تھا, اس وقت ٹی وی پر بیٹھ کر کون لوگ الطاف کی وکالت کر رہے تھے؟ کیا یہ سارے کے سارے الطاف کی وکالت ٹی وی پر بیٹھ کر نہیں کرتے تھے؟ اس کا مقصد کیا ہوا؟ اس قوم کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ان میں سے کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے جو اس دعوے کو کر سکے کہ میں نے الطاف سے اختلاف اس لیے کیا کہ الطاف ملک دشمن تھا. کوئی ایک شخص بتا دو. الطاف 2007 میں جب بھارت میں بیٹھ کر اس پاکستان کے خلاف زہر اگل رہا تھا, ان میں سے کوئی شخص معصوم نہیں تھا, ان میں سے کوئی شخص بچہ نہیں تھا. میں نے کہا تھا کہ ان میں سے کوئی شخص پانی کو ممم نہیں کہتا تھا, کھانے کو ہپا نہیں کہتا تھا. یہ سب بڑے تھے, سب عقل مند تھے, اس کے باوجود اگر الطاف کی وکالت کرتے تھے, اس کا مقصد ہے کہ یہ سب الطاف سے وفادار تھے, یہ سب الطاف کو اپنا باپ سمجھتے تھے,
یہ سب کے سب اپنے مفادات کے لیے الطاف سے جڑے ہوئے تھے، اور جب علیحدگی اختیار کی تو ملک دشمنی وجہ نہیں تھی، بلکہ الطاف کی کسی غلطی پر جب ٹھاکر نے تب تمہیں اریسٹ کیا یا جب رینجرز نے تمہارے خلاف کارروائی کی تو اس کے بعد تم نے وفاداریاں تبدیل کر دی۔ اگر کسی دباؤ میں تم نے وفاداری اس شخص سے تبدیل کی جس کی وجہ سے تم پہچانے جاتے تھے، جس کی وجہ سے تم بنے تھے، تو اگر تم اس سے بے وفائی کر سکتے ہو تو تم اپنی قوم سے وفا کیسے کر سکتے ہو؟ اور یہ بات میں آپ کو بار بار سمجھانا چاہتا ہوں، بار بار سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو لوگ جتنے کے سارے جو آج موجود ہیں یہ سب الطاف کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے، سب اپنا قد الطاف کی وجہ سے بنا کر بیٹھے تھے۔ اگر الطاف کے ساتھ وفا نہیں نبھا سکے تو جواز اگر یہ ہوتا کہ نظریاتی اختلاف تھا، 2007 میں جب الطاف نے بھارت میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف زہر اگلا تھا، اگر اس وقت تم علیحدگی اختیار کر لیتے تو آفاق تمہیں سینے سے لگاتا، آفاق تمہیں سر پہ بٹھاتا، لیکن کیوں کہ وجہ یہ ہے کہ تم اختلاف نظریاتی طور پر نہیں کر رہے، بلکہ تم نے اپنے سر بچانے کے لیے وفاداری سے انحراف کیا ہے، بے وفائی کی ہے، غداری کی ہے۔ جب تم اس شخص سے بے وفائی کر سکتے ہو جس کی وجہ سے تم پہچانے جاتے تھے تو تم اپنی قوم سے وفا کیسے کر سکتے ہو؟ آج بھی سب کو یہ معلوم ہے کہ یہ ان کا آخری چانس ہے، جو کما سکتے ہو کما لو۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں تمہاری گلیوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، تمہاری ملازمتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، تمہارے ساتھ ہونے والی زیادتیوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آفاق پھر تم سے درخواست کرتا ہے، میں اپنی ماں سے درخواست کرتا ہوں، اپنی بہنوں سے، اپنی بچیوں سے درخواست کرتا ہوں، اس قوم کے بزرگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا کا واسطہ اس تجربے کو بار بار مت دہرائیے کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ آپ کے پاس مہاجر نام پر وہ آپشن موجود ہے جس کی بنیاد پر آپ اپنی قوم کو متحد کر کے دوبارہ سے طاقت حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ آپشن آپ خود ہیں، وہ آپشن کوئی اور نہیں ہے، وہ آپشن کوئی اور نہیں ہے، وہ آپشن تحریک انصاف نہیں ہے، وہ آپشن پیپلز پارٹی نہیں ہے، وہ آپشن جماعت اسلامی نہیں ہے۔ یہ سب اس مہاجر قوم کے مفادات کا ہمیشہ سودا کرتے چلے آئیں۔ اس قوم کے لیے آپشن اگر کوئی ہے تو وہ آپ خود ہیں۔ اپنے اندر سے امیدوار نکالیں، اپنے اندر سے امیدوار نکال کر اپنی قوم کے سامنے پیش کریں، اور مہاجر نام پر آئندہ الیکشن ہونا چاہیے۔ آج کے بعد لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہو، آج کے بعد صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہو، آج کے بعد قومی اسمبلی کا الیکشن ہو، مہاجر قومی موومنٹ ہر الیکشن میں حصہ لے گی، اور اس امید پر لے گی کہ مہاجر نام پر الیکشن ہوگا۔ اس شہر میں اگر اب دوبارہ ووٹنگ ہوگی تو صرف مہاجر نام پر ووٹنگ ہوگی، کہ ایک طرف غیر مہاجر ہوگا، ایک طرف مہاجر ہوگا۔ مہاجر ووٹ تقسیم نہیں ہوگا، مہاجر ووٹ صرف ایک طرف پڑے گا۔ جو اس پرچم کو تھام کر چلے گا، مہاجر قوم کا ووٹ صرف اس کے حق میں ڈلنا چاہیے۔ تمہاری شناخت کو زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ میں آپ لوگوں سے، میں تو فخریہ اس بات کو ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ آفاق گمنامی میں نہ زندہ رہنا چاہتا ہے، نہ آفاق گمنامی میں مرنا چاہتا ہے۔ آفاق ہمیشہ نام کے ساتھ زندہ رہنا چاہتا ہے، اور مرے گا تو بھی نام کے ساتھ مرے گا۔ میں چاہتا ہوں میری قوم کے اندر بھی یہی جوش، یہی جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ گمنامی میں نہ زندہ رہے گا، نہ گمنامی میں مرنا پسند کرے گا۔ وہ نام کے ساتھ زندہ رہے گا اور نام کے ساتھ مرے گا۔ یہ نام جو تمہارے پاس ہے، یہ نام جو تمہارے پاس ہے، یہ نام معمولی نام نہیں ہے، یہ کوئی عام سا لفظ نہیں ہے۔ اس لفظ کے پیچھے ایک تاریخ ہے، اس لفظ کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ یہ مہاجر لفظ کوئی عام سا لفظ نہیں ہے۔ یہ جو تم نے اپنی شناخت کے لیے اس لفظ کا انتخاب کیا ہے، تمام قومیتیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں، چاہے وہ سندھی ہو، چاہے وہ پٹھان ہو، چاہے وہ پنجابی ہو، اس کا حضور کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ کیا رشتہ ہے؟ امتی ہونے کا۔
سندھی اگر مسلمان ہے تو حضور کا امتی ہے، اگر پٹھان مسلمان ہے تو حضور کا امتی ہے، اگر بلوچی مسلمان ہے تو حضور کا امتی ہے، اگر کوئی اور اس پاکستان میں رہنے والی قومیت اگر مسلمان ہے تو حضور کا امتی ہے، لیکن مہاجر مسلمان ہونے کے ناطے امتی بھی ہے اور مہاجر ہونے کے ناطے دوہری نسبت ہے حضور کے ساتھ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجر اعظم تھے۔ اللہ کے حکم پر انہوں نے مکہ سے یثرب کی طرف ہجرت کی تھی، وہی عمل ہمارے بزرگوں نے کیا۔ تو یہ شناخت معمولی شناخت نہیں ہے۔ اپنے آپ کو نیا سندھی کہنے والے بے وقوف اس لفظ سے انحراف کر کے حضور کی نسبت سے محروم کرنا چاہتے ہیں تمہیں۔ حضور سے اس مہاجر لفظ کی وجہ سے اس مہاجر قوم کی دوہری نسبت ہے، ایک امتی ہونے کی اور ایک مہاجر اعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جس کی وجہ سے آپ کا ان کا دوہرا رشتہ ہو گیا۔ کیا یہ کسی اور قوم کو نصیب ہے؟ یہ کسی اور قوم کو نصیب ہے؟ کیا یہ شناخت فخر سے سر اٹھا کر چلنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اس شناخت کے علاوہ کوئی اور لفظ آپ کو مناسب لگتا ہے؟ یہ شناخت اس کے ساتھ زندہ رہنا ہے، اور ہم اپنی شناخت کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اپنی شناخت پر کسی کو انگلی نہیں اٹھانے دیں گے۔ جس طرح باقی قومیں اپنے آپ کو اپنی قوم کے حوالے سے شناخت کروانے میں فخر محسوس کرتی ہیں، آپ کو بھی فخر سے کہنا چاہیے، ہاں میں مہاجر ہوں، ہاں میں مہاجر ہوں۔ آپ تمام کے تمام لوگ پاکستانی نے یہ دل سے مارا نعرہ، مہاجر کا اشارہ، آباد بس ہمارا، ہوں میں مہاجر ہوں میں مہاجر ہوں، ہاں ہوں میں مہاجر ہوں۔ آپ تمام کے تمام لوگ اگر اس مہاجر تحریک کا حصہ ہیں، اس مہاجر تحریک کا حصہ بن سکتے ہیں، تو پھر اتنے لوگ کسی تحریک کے اندر اگر کسی علاقے میں ہو اور وہ ایک ایک مہاجر کو جا کے رابطہ کریں، تو کیا آئندہ الیکشن میں کسی اور کو اس علاقے میں تحریک چلانے کی ضرورت پڑے گی؟ آئندہ الیکشن میں مہاجر نام کے علاوہ کسی اور جگہ پر کیا ووٹ تقسیم ہونا چاہیے؟ اور جن لوگوں کو میں نے اشارہ کیا ہے کہ جن کی موجودگی میں کوٹا سسٹم غیر معینہ مدت کے لیے مسلط ہوا، ان کا گریبان پکڑ کر پوچھئے کہ کتنی قیمت وصول کی اس قوم کے مفادات کا سودا کرنے کے لیے، اور اس کے بعد انتخابی مہم میں ان کو یہاں آنے کی اجازت دی جائے، ورنہ ان کو کہہ دیا جائے کہ ان علاقوں میں ایسے لوگوں کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، آئندہ یہاں انتخاب ہوگا تو صرف مہاجر نام پر ووٹ پڑے گا۔ کیا اس قوم سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ انتخابات میں ایک مرتبہ پوری مہاجر قوم متحد ہو کر مہاجر نام پر ووٹ ڈالے گی؟ آپ کو یاد ہے کبھی پوری پاکستان کی تاریخ میں، یہ ہسٹری ہے، پورے پاکستان کی تاریخ میں مہاجر نام پر منتخب ہو کر کوئی شخص اسمبلی میں پہنچا ہے؟ مہاجر قومی موومنٹ کا محمود قریشی اور مہاجر قومی موومنٹ کا یونس خان مہاجر قومی موومنٹ کے نام پر، مہاجر نام پر، مہاجر قومی موومنٹ کے ٹکٹ پر اسمبلی پہنچا تھا۔ اس سے پہلے الطاف نے بھی اور تمام جماعتوں نے، کسی نے متحدہ کے نام پر، کسی نے حق پرست کے نام پر پہنچایا۔ آج پاکستان کی تاریخ ہے کہ جب چاہو الیکشن کا رزلٹ اٹھا کے دیکھ لو، ہم نے منافقت نہیں کی،
ہم نے دھوکہ نہیں دیا, ہم نے چہروں پر نقاب نہیں چڑھائے. ہم مہاجر تھے, مہاجر نام پر اسمبلیوں میں پہنچ کر ہم نے دکھایا. ہم چاہتے ہیں کہ مہاجر قوم اپنی شناخت کے ساتھ اسمبلی میں جائے. جس طرح پختون اسمبلی میں موجود ہے, جس طرح پنجابی اسمبلی میں موجود ہے, اسی طرح اپنی شناخت کے ساتھ اسمبلی میں مہاجر بھی جائے گا اور آپ کے ووٹوں سے جائے گا انشاءاللہ تعالی. میں آج کے اس اجتماع میں میں ذاتی طور پر خوش ہوں, مطمئن ہوں. میری قوم کی بچیوں نے اپنی پوری طاقت کا مظاہرہ کیا, اپنے جوش کا اظہار کیا, اور یہ صرف میری تقویت کا باعث نہیں ہے بلکہ جو تمہارے خلاف سازشیں کرتے ہیں ان کے لیے پیغام ہے کہ اس قوم کے نوجوان تو دور, تم اس قوم کی بچیوں سے نہیں نمٹ سکتے. آپ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ سب شاباش کے مستحق ہیں. سب کو ایک بار ایک دوسرے کے لیے تالیاں بجا کر زبردست شاباش پیش کریں. شاباش. اس اجتماع کے انعقاد پر میزبان لانڈی زون تھا. لانڈی زون کے تمام اراکین, تمام کارکنان, تمام یونٹ کمیٹیوں کو زبردست شاباش پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ سب بھی ان کو خراج تحسین پیش کیجیے. جتنے زون, لائنز ایریا, ملی, شاہ فیصل, کورنگی, لانڈی, جتنے زون, سرجانی, جو شریک ہوا, جس تعداد میں شریک ہوا, ان سب کو زبردست شاباش. اور ہر علاقے میں اسی طرح مہاجر قوم کے اجتماع